ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के धरने के हवाले से, और हमें जो मजीद मेहमानों ने ज्वाइन किया स्टूडियो में मैं तारुफ करवा देती हूँ। बैरिस्टर गौहर खान, वकील इमरान खान उन्हें हमें ज्वाइन किया, और साथ ही साथ हसन रजा पाशा माहिर कानून हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी हसन रजा पाशा साहब। कौमी असम्बली में आज एक तहरीक मंजूर की गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की। क्या सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाने की बातें करना या इस तरह के बयानात देना, क्या ये इतना आसान होगा जिस तरह से धरना भी दिए बैठी है हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत के नुमाइंदे? देखें, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम छोटा नहीं कह सकते थे कि कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश की गई और वो मंजूर हो गई कि आर्टिकल 209 जो है वो इन्वोक किया जाए। लाइकवाइज डेढ़ दो महीने पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने और बाकी बार कौंसिल्स ने एक जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किए, 6 रेफरेंस फ़ाइल हुए। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ कि बार कौंसिल्स ने ख़ुद फ़ाइल किए। इससे पहले बार कौंसिल्स ने नहीं फ़ाइल किए। शायद फ़र्स्ट टाइम आप ये भी देखने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एक चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जा रही है करने के लिए। लेकिन सर इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ही होगी, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट रेफरेंस आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमने देखा एक प्रेसिडेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन आया था लेकिन वो वहीं पर नहीं है, कुछ उसका प्रैक्टिकली नहीं हुआ। तो इन तहरीकों का, ये सारी तकारीर पार्लियामेंट में करने का अमली तो कुछ नहीं है ना, एक सिर्फ सिंबॉलिक। मैं आपको बताऊं, क्या रेफरेंस आ जाना किसी इदारे की तरफ से ये छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। इसको आप लाइट ना लें, ये किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं दिया, पार्लियामेंट ने दी है। अगर हमने एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए हैं तो बार कौंसिल्स ने किए हैं, कलेक्टिव विजडम के तहत हमने वो सारा सबको इकट्ठा किया, सबकी राय ली और कोई भी इसमें इख्तिलाफ राय नहीं था और हमने फ़ाइल किए। दिस इज़ नॉट स्मॉल थिंग। इसको आप इस तरह ना लें कि रूटीन में कि किसी एक आम बंदे ने, राह चलते बंदे ने रेफरेंस फाइल कर दिया, और बेशुमार शिकायतें इस तरह की आई हुई हैं। बट दीज आर नॉट सिंपल कंप्लेंट्स, इनको आप वज़न दें। मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल ने फ़र्स्ट टाइम किसी आला तरीन इदारे के जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किए हैं, तो कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी। लाइकवाइज अगर पार्लियामान कलेक्टिव विजडम के तहत एक रेफरेंस फाइल करती है तो उसको आप बेशक ये समझे कि चीफ साहब ने खुद लगाना है, वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद लगेगा क्या है, लेकिन कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, मोरालिटीज़ हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते। लेकिन पाशा साहब इसमें भी एक कन्फ्यूजन, क्योंकि ये इस पर बात हो रही है तो आपसे सवाल कर लूँ कि क्या चीफ साहब ने ही लगाना है या नेक्स्ट सीनियर जज जो है, जो कहा जा रहा है काजी फाइज ईसा साहब है, वो इसको फिर टेक ओवर करेंगे, क्योंकि मामला चीफ जस्टिस साहब का। देखिए, जो फॉर्मेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो तो है चीफ जस्टिस साहब, 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है। अब ऐसी सूरत में जब चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ आ गया तो वो फिर खुद नहीं बैठ सकते, फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं वो सदारत करेंगे, ही वुड बी द चेयरमैन। 2 उनके बाद जो सीनियर जजेस हैं वो, और बाकी फॉर्मेशन इसी तरह होगी। बैरिस्टर, आपके ख्याल में आज जो मूव पार्लियामेंट से हुई है, आपको लगता है ये डूएबल है, और क्या देखते हैं क्या होगा फिर आगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे आईन में एक चीज़ का बड़ा कैटेगोरिकल जिक्र है कि तीनों ऑर्गन्स जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और उन्हें बैलेंस इन चेक रखना है। पार्लियामान के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि जजेस रिलेटेड कोई कानून साजी करे तो आइन के मुताबिक करे। जजेस को लगाना की क्या तरीक़ाकार है, जजेस को रिमूव करने का क्या तरीक़ाकार है, ये आइन में दर्ज है। ईवान सुप्रीम है, उसमें तरमीम कर ले, जैसे चाहे कर ले। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया है कि अगर हमने जज को रिमूव करना है तो ये पार्लियामान का काम है। एक कंप्लेंट फ़ाइल करे, हुकूमत वक्त वो कंप्लेंट लाए, जजेस के साथ वो पार्लियामेंट के सामने रख ले, लॉ मिनिस्ट्री उसको मूव कर ले और उस पर बहस कराए।
अगर वो पार्लियामान समझती है कि उसने मिसकंडक्ट किया है तो ज़रूर जज को रिमूव करें। हमारे आइन में यही लिखा है लेकिन 209 आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात करते हैं, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के लिए ट्राइकोटमी ऑफ independent पावर में वहां से भी तो एक क्लेम ये आ रहा है कि अभी एक कानून बना ही नहीं था और उस कानून को जो है वो होल्ड कर दिया जाता है। सो उससे इंटेंट ये शो होती है कि एक चीज बन जाती है, उसके बाद तो फिर भी उसकी इंटरप्रिटेशन हो उसका सकती मैं है। जिक्र करता हूँ। पहले सिर्फ ये जिक्र करूँ कि हमारे आइन में इसका तरीक़ाकार वज़ा है। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है पार्लियामान को मिसलीड करके करवाया गया है और ये हुकूमत वक्त ही का है, क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन आप अगर मूव करते हैं कंप्लेंट, तो कंप्लेंट भी जब आएगा प्रेसिडेंट उसको आगे सबमिट करवाएगा, तो वो दो चीज़ें, जज हैज़ मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, आप अनबिकमिंग ऑफ अ जज, कि सुप्रीम कोर्ट की जज की जो रिक्वायरमेंट है उसने वो मिसकंडक्ट किया है। मैंने आज उनको अच्छी तरह से देखा कि एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला वो मिसकंडक्ट किया है। ये मर्ज़ी के फैसले चाहते हैं और मर्ज़ी के फैसले न होने की वजह से इसने जज को उस हद तक हद तनकीद बनाया कि इसकी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। कई सारे जजेस ऐसे देखे, अगर अदलिया इंडिपेंडेंट है तो उनको इन प्रेशर से आज़ाद अब जरा इस पर आए ना कि एक लेजिस्लेशन अभी ये प्रोसेस में और उसको रोक दिया लेजिस्लेशन पे जाए। मैं आता हूँ। आइन कानून के मुताबिक लेजिस्लेशन करना पार्लियामान का हक है, पार्लियामान करे आइन के हदूद में। अगर वो लॉ पास कर लेते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है उसको सेट असाइड कर ले। लेकिन वो तो कानून बनने के बाद बहस होनी चाहिए ना, कानून अभी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखो वो बिल बनता है बिल, लेकिन वो बिल पास हो गया बाय 2/3 मेजॉरिटी। जब 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है वो डीम लॉ है। इवन अदरवाइज अगर बिल पास हो जाए तो हमारे लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप डिक्लेयर नहीं हो सकते, कर सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? सुप्रीम कोर्ट के पावर पे कहाँ कदम लगा हुआ है? अगर मैं कहूँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इट्स नाउ अ बिल और इट्स नाउ अ लॉ, कहाँ लिखा हुआ है? बोले वो कौन सा प्रोविजन है? सुप्रीम कोर्ट ने 2 वक्तों पे किया। अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि क्यों किया है। भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, चीफ जस्टिस की उम्र की हद ख़त्म कर दी कि या टेनेवर पोस्ट होगा 3 साल या इस उम्र पे रिटायर होगा, विच एवर कम्स अर्लियर। वो चीफ जस्टिस साहब चले गए, किसी ने सो मोटू नहीं लिया, किसी ने कुछ टच नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में ये हुआ, उसने जजेस की उम्र 68 से 65 पे ले आए, किसी ने सो मोटो नहीं लिया, जजेस चले गए। 21st अमेंडमेंट हुई, मिलिट्री कोर्ट्स बने, जजेस ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हमारा राइट नहीं है, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान ने कॉन्स्टिट्यूशन किया, वी विल गो बाय इट। लेकिन अब ये कहो ये आईनी तरामीम थी, इसलिए जब एनआरओ आया जजमेंट से सेटिस्फाइड होगी, पैदे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिएक्ट कर लिया, कहता है नहीं जो भी फैसला होगा सब्जेक्ट टू दिस डिसीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर लिया, सारे केसेस ख़त्म हो गए। हस्बा बिल आया फॉर वट एवर रीज़न, वेदर इट वाज अंडर आर्टिकल 186, हस्बा बिल में आया था, बिल था ही, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर होल्ड कर लिया कि नहीं अगर इसी तरीके से ये बिल है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नर इज नॉट सपोज टू साइन एंड ही मे नॉट साइन। इसी तरह ये लॉ हो गया, उसकी एक रीज़न है। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि आप इस लॉ को कैसे करते, इट वॉज इन अ टेक, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है। और एक और चीज़ है, आप उस पर कहाँ की करारदाद पास करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर पास कर लिया, उस पर अमल दरामद रोका, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। ओके जी पाशा साहब जी, वो कहते हैं कि क्योंकि बिल की सूरत में पास हो गया तो उस पर जो है मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें जो कोई भी कानून पास करने का जो तरीका कार है वो आइन में और दिया गया है। सबसे पहले है कि कौमी असम्बली पास करे, फिर ऐवान बाला करे, फिर सदर साहब को भेज दिया जाता है। उसमें टाइम फ्रेम वर्क दिया गया है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10 डेज़। अगर 10 डेज़ गुजर जाते हैं तो वो बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट वापस भेज दे तो फिर एक्सरसाइज दोबारा वही करनी पड़ेगी। जब दोबारा एक्सरसाइज हो जाती है तो फिर भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब आर्टिकल 75 में वाज़े तौर पे लिखा है कि 10 डेज़ उसमें है मैंडेटरी। प्रेसिडेंट को देखना पड़ेगा। अब इनको क्या पता था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है साइन कर दे? मैं एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है साइन कर दे। फिर प्रेसिडेंट पार्लियामान का हिस्सा है जब तक बिल एक्ट की सूरत में नहीं बन जाता।
دس از ویری امپورٹنٹ. آرٹیکل 75 کی میرے حساب سے ود ڈیو رسپیکٹ آرٹیکل 75 کی نفی کی گئی ہے. 10 دن پورے نہیں کیے گئے. 10 دن پورے ہو جاتے, ایکٹ بن جاتا, اس کے بعد جو مرضی کر دیتے, ان کا اختیار تھا. میں اس پر یہ کہوں, آرٹیکل 175 میں ایک پروسیس لکھا ہوا, دو صورتوں میں, ایک میں انکار نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس یہ بل جاتا ہے کہ یہ منی بل ہے. پریزیڈنٹ ہیز نو رائٹ, گورنر ہیز نو رائٹ ٹو سے کہ میں سائن نہیں کرتا, میں واپس ریٹرن کرتا ہوں, دے نو باب. اگر وہ منی بل کی صورت میں نہیں جاتا, پریزیڈنٹ کے پاس فرسٹ ٹائم اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجے, اس کو ریکنسیڈر کرو. جب واپس آ جائے اور جو دونوں ایوانوں سے جوائنٹ سیشن میں پاس ہو جائے, پھر صدر انکار نہیں کر سکتا, وہ ڈیم لا بن جاتا ہے ود ان 10 days. وہ دستخط کر لے جلدی تو اس دن سے نہ بھی کیا 10th ڈے پہ وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے آئین میں کچھ ٹائم فریم دیا گیا ہے. فار انسٹنس 24 آورس, آپ نے اریسٹ کیا 24 آور میں پیش کر لو. 48 آورس اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے, ورنہ 48 آورس میں ڈیزالو ہو جائے گی. ڈیمڈ ریفر, اگر میں ریفرنس بھیجنا چاہوں ایمنے کے خلاف نہ بھیجوں تو 2 دن میں وہ ڈیم ریفر ہو جاتا ہے. ایسے الفاظ کنسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں, اینڈ دیٹ از دا لا. اب وٹ ایور دا پارلیمنٹ کو ڈو, پارلیمنٹ ڈٹ, جوائنٹ سیشن نے اپروو کر کے آگے بھیجا. سپریم کورٹ نے کہا یہ لا, اگر دس از دا لا, دس وز بی انکانسٹیٹیوشنل. اگر آ جاتا ہے مجھے روکا جائے گا. دس وار آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ویٹ اینڈ سی کہ جب یہ لا بنے گا پھر میرے پاس کنسٹیٹیوشن میں آئے گا, پھر میں کروں گا. دا ریزن بی دس از اے ڈائریکٹلی سم تھنگ وچ گوز ٹو وٹ آرٹیکل 184(3) جو آئین کا ویری سبسٹینشیل پارٹ ہے, جو سپریم کورٹ کو سوموٹو کا پاور دیتا ہے. اور سپریم کورٹ کے سوموٹو کا پاور نہیں بلکہ ڈائریکٹلی پٹیشن ہے جہاں انٹرٹین ہوتی ہے. آرٹیکل 184 میں یہی وہ پروویژن ہے. لیکن ایک اعتراض یہ اٹھاتے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عدالتیں سب کو کہتے ہیں کہ اپنی حدود میں رہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کریں, لیکن جب چیف جسٹس کے اختیارات کو شیئر کرنے کی باری آتی ہے اور وہ بھی بردر ججز کے ساتھ, تو اس میں رائے لینے کے لیے اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایسا قانون ہو کہ وہ جو ہے وہ کنسلٹ کریں اور کانسنٹ کے ساتھ کوئی ڈیسیجنز کریں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس کو اسٹرائک ڈاؤن پہلے کر دینا یا پہلے ہولڈ کرا دینا جب تک وہ ایکٹ نہ بنا ہو, اس سے انٹینٹ یہ شو ہوتی ہے کہ اپنا پاور تو آپ دینا نہیں چاہتے اور دوسروں کی پاور آپ جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھو, وی ہیو ٹو گو بائی دا کنسٹیٹیوشن. پہلی مثال اٹھا لے, آرٹیکل 175 میں جب تک اے نہیں آیا تھا 18ویں ترمیم میں, چیف جسٹس جج کو چاہتا تھا, ریکمنڈیشن آتی تھی, کنسلٹیشن پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان ہوا کرتی تھی اور وہ ججز کو اپوائنٹ کرتے تھے. اس پہ ایک اعتراض اٹھا تھا, سب نے کہا تھا بہتر یہ انڈیا کی طرح ہم کریں, ججز کی کولیجیم ہو, وہ اکٹھے فیصلے کریں, 4 ججز ہو, وہ بنائے کس کو جج بنانا ہے. ہمارے پارلیمان نے یہ تصور کیا کہ نہیں, ججز کے ساتھ بار کونسل کی بھی نمائندہ ہو, سابقہ ججز کی طرف سے بھی ہو, اٹارنی جنرل بھی ہو, لا منسٹر بھی ہو. اس نے کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر لی اور ان کو پارٹی بنایا. ناؤ چیف جسٹس ڈزنٹ ہیو دا جورسڈکشن. مجھے اگر چیف جسٹس چاہے میں آپ کو جج بنانا چاہوں, ہی کین ناٹ ڈو اٹ. وہ ایک باڈی بنی ہے, اس کو کرے. اگر انہوں نے کرنا تھا, پارلیمان نے کرنا تھا, تو پارلیمان کو چاہیے تھا آرٹیکل 184(3) میں امینڈمنٹ کر دیتے. اب ان کے پاس جو پارلیمان اس وقت کی حکومت ہے, 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہے نہیں, اور کرنا وہ چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو امینڈ کرے کہ یہ لا کرو, یہ لا, اور کرنا کیا چاہتے ہیں پریسائسلی وائی آرٹیکل 184. یا تو کوئی ایسے لا لے کے آ جاؤ جو جوڈیشل سے بڑے سارے ریفارمز اور بھی ہے, وائی اسپیسیفکلی آرٹیکل 184, اور وہ بھی اس طریقے سے میں عرض کرتا ہوں مس یوز نہیں ہوتا. دیکھیں میں اس کا ایگزامپل کروں, مس یوز ہو رہا ہے. اس پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, اور آصف سعید کوسا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس میں ہم رولز میں بھی پرووائڈ کریں ری ہیئرنگ. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے دوں. امریکہ میں سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن جو کورٹ آف اپیل انہوں نے پرووائڈ کیے, سرکٹ کورٹ پرووائڈ کیے, اس میں انہوں نے ایک بلٹ ان پروویژن رکھا ہے کہ اگر میرے خلاف آرڈر ہو جائے تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں درخواست دے دوں. وہ اس کو ریویو بھی نہیں کہتے, اپیل بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ان بینک ری ہیئرنگ. مطلب اب سارے ججز اس کی ری ہیئرنگ کریں گے. تو وہ پروویژن یہ رول میں بھی ڈال سکتے تھے سپریم کورٹ کے, کیونکہ رول بنانا سپریم کورٹ کا حق ہے انڈر. لیکن سر یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی بات اپنی جگہ, لیکن ہم نے کئی کیسز میں ویسے بھی دیکھا ہے یہاں پر تو پٹ جو ہے وہ کوئی مر جائے کہ جی آپ فل کوڈ بنا دیں تو وہ نہیں بنتا, تو پھر یہ ڈیسیجنز کرنے تک تو ابھی ہمیں بڑا سفر طے کرنا پڑے گا. اس بات کو بڑا مس یوز کیا گیا گزشتہ کئی سالوں کی دہائیوں کو دیکھے, کوئی فل کوڈ نہیں بنا ایسے کیسز کے. تو یہ سے جی کئی دہائیوں سے ایسا کام ہوا بھی نہیں جو آج ہو رہا ہے, بن بھی نہیں سکتا. مثلا کئی دہائیوں سے ایسا کام نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب عدالتیں پولیٹیکل معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرتی ہیں تو پھر اس قسم کے ریئیکشن آتے ہیں. آج
جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے؟ کیا عدلیہ کے لیے بہتر ہے؟ کیا اس پورے نظام کے لیے بہتر ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں آج دیکھ رہا تھا جو ریمارکس ہیں یا جو کورٹ رپورٹنگ ہوئی ہے اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ججز بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں یا چیف جسٹس بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جب کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اس وقت کچھ اور سچویشن تھی, آج سچویشن کچھ اور ہو چکی ہے. سو کیس لے تو لیا ہے لیکن اب سچویشن وہ نہیں ہے کہ ڈیسیجن اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے, اور یہ زیادہ کسی ملک کے لیے خطرناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے چاہے وہ انتخابات سے متعلق ہو وہ امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہو. تو کچھ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. اب سچویشن تو وہاں چلی گئی ہے, اور انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ پولیٹیکل میٹرز کورٹس ٹیک اپ کر لیتے ہیں لیکن پھر سنبھلتا نہیں. دیکھیں بات وہی ہے نا, یہ تھوڑی سی سپریم کورٹ سے زیادتی ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں. اگر فل کورٹ بنا لیتے تو کیا مذائقہ تھا. کچھ ہوگا سر یقیناً. نہیں کیا دیکھیں اب تو شو پار ہو گیا. 8 ججز ایک سائڈ پہ ہو گئے, پتہ چل گیا. 7 ججز دوسری سائڈ پہ ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی بنا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوگا اگر نواز شریف کا کیس 9 سال کے بعد ریویو میں آ کے سیٹل ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مزمل سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, گوہر صاحب نے بات کی کہ صدر جو ہے وہ بننے سے پہلے جو ہے کورٹ اسے سسپینڈ کر سکتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پہلی دفعہ پاس ہوا اور 10 دن صدر کے پاس گیا اور صدر نے ریٹرن کیا تو کیا چیف جسٹس شور تھے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ریٹرن کر دیں گے, اور انہوں نے اس کو تب سسپینڈ نہیں کیا جب پہلی دفعہ پاس ہوا, انتظار کیا کہ پریزیڈنٹ واپس بھیج دے, دوبارہ پاس ہو جائے, پھر جب پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا تو میں پھر سسپینڈ کروں گا. ہی واز سو شور کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہیں سائن کریں گے, میں یہ سارا ٹائم گزار لوں گا اور ان دی اینڈ جب دوسری دفعہ پاس ہو جائے گا تو پھر سسپینڈ کروں گا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. انہیں پہلی دفعہ میں ہی سسپینڈ کرنا چاہیے تھا جب پاس ہو گیا تھا. وہ کیوں انتظار کرتے رہے کہ سارا سائیکل پورا ہوگا پھر کروں گا؟ اس پہ جواب دے دوں. یہ دیکھیں یہ چیف جسٹس نے کوئی سوموٹو نہیں لیا ہوا کہ میں سوموٹو لے لوں اور کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ابھی پروسیس تھا تو وہ آئین کا جو ورٹیبل سے 175 کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے, ڈیم پہلے سٹیج میں نہیں ہوتا. لیکن چیف جسٹس نے اس پہ سوموٹو نہیں لیا تھا ایک سٹیج پہ. اگر یہ پٹیشن نہ آتی اس وقت پہ اور 10 دن بعد پٹیشن کوئی لے کے آتا تو شاید چیف جسٹس نہ کرتا, ایکٹ بننے کے بعد کرتا. لیکن اس پہ تو سپریم کورٹ نے پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس آئی ہے, پٹیشن انٹرٹین ہو گئی, یہ سوموٹو نہیں ہے. تو شاید یہ سروردی صاحب کے حسن صاحب آج خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ اپنے آئینی اختیارات استعمال کرے, کیونکہ سب کے بعد پارلیمنٹ تو ریئیکشنری فیز میں ہے, وہ تو ایک محاذ رہا ہے. کیا آئینی اختیارات ہے پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ کے خلاف؟ دیکھیں پارلیمان کے پاس آئینی اختیارات, مثلا ابھی یہ تو آرٹیکل 209 کو انووک کر رہے ہیں تو یہ آئینی راہ اختیار کر رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ یہ جو ابھی باہر لگایا ہوا تھا اس کے بجائے پہلے یہ کر لیتے, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں جو پارلیمنٹ لے سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دیکھیں پارلیمنٹ اب سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, اس کو آپ اس طرح لائٹ موڈ میں نہ لیں کہ وہ جس طرح مرضی ہے اس کو آپ کریش کر دیں. نہیں, انہوں نے ایک پرائم منسٹر کھویا اور وہ کھویا یوسف رضا گیلانی. بے شک اس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب تھے یا مسلم لیگ نون تھی جو بھی ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے پولیٹیکل افیلیشنز ڈس افیلیشنز کو چھوڑ کے آپ ویسے لیں کہ پارلیمنٹ نے ایک پرائم منسٹر کھویا, ٹھیک ہے, اور اس وقت کیا صورتحال تھی کہ اس وقت سارا بوجھ انہوں نے اپنے کندھے پہ لیا. دیکھیں آپ دونوں قانونی ماہرین ہیں اور لا ایکسپرٹس ہیں, ظاہر افیلیشنز بھی ہوتی ہیں یا لائکنگ بھی ہوتی ہے, بات اپنی جگہ. لیکن ایک اب جو ہمارے سامنے بھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, جو ISPR کی پریس ریلیز ہے, اس میں جو ہے وہ جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے یہ رکھ دوں, پھر سوال کرتا ہوں کیونکہ یہ آگے بڑی سچویشن الارمنگ ہونے جا رہی ہے. یہ کہا گیا ہے جو کانفرنس ہوئی ہے کہ شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, اس کا عزم کیا گیا ہے, اور گھیراؤ جلاؤ کا باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی. ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ منصوبہ ساز, سہولت کار اور اس پر عمل کرنے والے کون ہیں. اور اس کانٹیکس میں بہت بڑی اس کی اب ڈیٹیل ہے. اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت
اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں کیا بیرسٹر صاحب قانونی ریمیڈی ہوگی اگر لوگوں کے اوپر یہ کیسز چلے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر یہ لیگلی میں اس کا ذکر کروں تو میں تو یہ ضرور کہوں گا، دیکھیں اگر کوئی بھی کسی بھی تنصیبات پہ حملہ ہو رہا ہے، میں تو کہوں تنصیبات تو کیا ہے، وہ تو ہمارے مونومنٹس ہیں، ہمارے سمبل ہے، اگر ایک پرائیویٹ چنگچی پہ بھی کرے تو کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کارروائی ہونے سے پہلے جس طرح یہ امریکہ میں بھی ایوان پہ اٹیک ہوا، اس کی انکوائری ہوئی، 500 لوگوں کو آئسولیٹ کیا گیا، انکوائری ہوا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا کس کس نے کیا، دن ان کے خلاف ہوئی۔ لیکن آج جو یہ تذکرہ کرے کہ آفیشیل سیکرٹ کے تحت، تو شاید ان کے پاس کوئی ایسی شواہد بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ یونیفارم میں بھی شاید ان والے یا کوئی اور لوگ ہیں یا سرکاری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر عام نہیں کیا۔ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید یونیفارم میں یا ایسے لوگ ہیں جو سرکاری ہیں، انٹرنل سیکورٹی۔ جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیں ہمارے ہاں یہاں تشدد بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کسی پارٹی کو آپ آئسولیٹ نہ کر لیں، یہاں کسی کی فوتگی بھی ہو جاتی، کوئی مر بھی جاتا ہے، وہ بھی میت اٹھا کے ہائی وے پہ رکھ لیتا ہے اور احتجاج اس وقت کرتا ہے جب تک پرچہ انوسنٹ لوگوں پہ نہیں ہوا ہوتا۔ ترکی میں ابھی ہوا 17 لاکھ۔ اگر پولیٹیکل پارٹی کا ریفرنس کوئی لوگ نکل آتے ہیں اگر، تو قانونی ریمیڈی پھر کیا بچتی ہے؟ دیکھیں اگر پولیٹیکل پارٹی کی بندوں کا آ جاتے ہیں تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو انسٹیگیٹ کر کے یہ کیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو ریمیڈی آرٹیکل 17 میں پرووائڈڈ ہے یا الیکشن ایکٹ کے مطابق جس نے کیا ہے وہی ذمہ دار ہیں، بس جس نے کیا وہ ذمہ دار ہے، یہ ایک انڈیویجول کام ہے پارٹی۔ اگر وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، میں ایک بڑی، دیکھیں اتنا پرانا یہ معاملہ نہیں ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا میں نے ہر چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، باہر نکلتے بے شک آپ اریسٹ کر لیں، بیرسٹر صاحب تو وٹنس ہیں ساتھ ہی، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پہلے دن بھی کہا تھا۔ اس کے بعد ان کو لے گئے جہاں بھی لے گئے، اس کے بعد احتجاج شروع ہو گیا۔ آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے مراد سعید صاحب کی، اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہے جو انہوں نے ویڈیو پیغام دیا اپنے تمام کارکنوں کو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سن لیں لفظ بلفظ۔ بتا دیا گیا کہ آپ نے کہاں آپ نے کیا کرنا، اشتعال دلایا نہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ پہ جائیں، جیسے پلان تھا کہ بتا دیا، جیسے اپنے پلان کے مطابق آپ جائیں۔ فرسٹ ٹائم ہماری یاد کے میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ بالکل ہر جگہ، چھوٹی بڑی جگہ پہ جہاں جہاں فوجی تنصیبات تھی وہاں پہ حملے ہو گئے۔ آپ لبرٹی چوک میں کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اور بہت بڑا میں نے خود دیکھے ہیں وہاں، پھنسا رہا ہوں ٹریفک میں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ورکر ہے وہاں موجود، ٹھیک ہے، لیکن وہ موب وہاں سے کون لے کر گیا، کیسے گیا؟ میں نے اس فون پہ بھی، میں نے فیس بک پہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کا وہ اس طرح مووی بناتے ہوئے کا سنا کہ آپ ادھر آ جائے، ہم سارے پہنچ گئے، الحمدللہ پھر آپ نے احسان نیازی کی ویڈیو نہیں دیکھی؟ اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ میں ذرا شیئر کر لوں آپ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ٹاک شو تو نہیں ہے۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے باہر سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دھرنا تو نہیں ہے مزید۔ آج کی جو ہم پہلے بھی یہ سوال کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ جو آج جو پروسیڈنگز تھیں جب وہ آگے چلی گئیں تو یہ دھرنا بھی جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، اور جو آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا، تو پھر یہ بھی نہیں ہوا۔ سو چیزیں آگے چلی گئی، لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ دین آئی ٹیک یور رسپانس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیکوینس ایونٹس بتا رہے تھے آپ کہ آپ نے جو دیکھا، یہ سارے آپ کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے ہر چیز۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں، رات کو وکلاء کی ملاقات ہوئی جن میں میرے بھائی گوہر علی خان صاحب بھی تھے، اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، واچ کر رہا تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس وقت آگ لگ چکی تھی وہاں پہ، جی او سی ہاؤس میں آگ لگ چکی تھی، اے ڈبلیو ٹی پہ آگ لگ چکی تھی، باقی بھی کافی چھوٹی موٹی جگہوں پہ تھا۔ انہوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ کوہرام مچا ہوا ہے، یہ گھراؤ جلا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں آپ کہہ رہے ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جب محترم عمران خان صاحب سے مل کے باہر آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں خان صاحب نے، پارٹی چیئرمین نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ پرسکون رہیں، آپ پرامن رہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، اگلے دن بھی نہیں کہا،
جب خان صاحب کو پیش کیا گیا اس وقت تک کسی نے نہیں کہا لیکن انہوں نے بعد میں خود کہہ دیا. انہوں نے مذمت بھی نہیں کی. میں اس بات کا ضرور یہ مجھے ہے شاہ صاحب سے یہ ضرور ہے کہ لیٹس ٹیل دیٹ ہول ٹروتھ. لیڈروں نے کیا کہا, اسد عمر صاحب نے کیا کہا جو باہر تھے. اسد عمر صاحب جو باہر تھے انہوں نے کہا ہمارا انہوں نے پرسکون رہنے کا نہیں کہا. جس میں سے انہوں نے کہا پرسکون ہوگا. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. انہوں نے کہا پرسکون رہے گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کسی لیڈر نے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے ورکروں کو یہ نہیں کہ تشدد کرو. اس ملک میں میرا تو خیال ہے سوائے عید کے چاند کے اور بارش کے جو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کرایا, اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یہ ایک بدقسمتی چلی آ رہی ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے لوگوں کا اکثر اگر وہ ریئیکشن بھی آ جاتا ہے تو ایک طرف مائل ہو جاتا ہے. بہت غلط ہے. میں اس کو سیویئرلی کنڈیم کرتا ہوں. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن پہ بھی جانا, ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی کوئی ہوتا ہے تو لوگ ایک ادارے کی طرف ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیلپ کو آ جائے, یہ فیئر ہو, سب کچھ ہو. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, کورٹ میں کنڈیم کیا تھا, میں اس کنڈیم کا نہیں عرض کیا کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ ہم ملے اور نہیں کیا. ہم جس وقت ملے 8 بجے گئے, 8 بجے سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. باہر ہم کھڑے رہے, ہمیں بتایا گیا کہ ڈی ایس پی لیگل آپ کا نام لے کے آئیں گے, پھر آپ لوگ ملیں گے. 12 بجے تقریباً ہم انتظار کرتے رہے. پھر کہا پولیس کے وین میں جائیں گے. ہم اس کو بھی ایگری کر گئے کہ ہم پیدل بھی جاتے ہیں. جب باہر دور ہوتا ہے, خان صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی, آدھا گھنٹہ یہی چھوٹا سا جو کورٹ روم ہے, کیونکہ وہ ایک ڈائننگ روم ہے چھوٹا سا اس گھر میں, اس کے کونے میں ہمیں بٹھایا گیا. خان صاحب کے ساتھ کوئی تفصیل نہیں ہوئی تھی. میں نے ان کو ضرور یہ بتایا, جب پوچھا آپ لیٹ ہو گئے تو میں نے ان کو یہ تفصیل ضرور بتائی. میں تھا, علی بخاری صاحب تھے, خواجہ حارث صاحب تھے, کہ سر اسی طریقے سے ہمیں روکا گیا, یہ ہوا, یہ ہماری بات ہوئی. جی دا نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ میں آ جائے. خان صاحب کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں, بیکاز خان صاحب بشرا بی بی سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب کے پاس کوئی ایکسس نہیں تھا. سپریم کورٹ میں جس وقت آئے, خان صاحب نے سپریم کورٹ میں کیٹیگریکلی یہ کہا کہ جب بھی میں ریلی کال کرتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا ورکر جو ہے نا وائلنٹ ہو سکتا ہے یا میرے ورکر پہ تشدد ہو سکتا ہے, تو میں نے مارچ میں, اپریل میں, ایون اپنے ریسنٹ الیکشن کمپین کے ریلی کو میں نے کال آف کیا ہوا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا ہے, یہ مجھے بتاتے, تو ہم نہیں کنڈیم کرتے. ہم نے اگر ان کو کال کیا ہے تو ہم نے تھرو آؤٹ یہ کہا ہوا کہ پیسفل رہے. دیکھیں, پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, آئین کے اندر آپ کا یہ اختیار ہے, آپ کا رائٹ. لیکن وائلنس جو کرے ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اور جس انڈیویجول نے کیا یس کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کارروائی ایسی نہیں کہ آپ پہلے سے آئسولیٹ کریں. آپ اٹھائیں جو لاہور کا وقوع ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں وہ تو بیٹھی ہے, وہ تو لوگوں کو کہہ رہی ہے, وہ تو اوپر بیٹھی ہوئی, وہ بھی تو ویڈیو دیکھے. آپ پھر جا کے ایک کمیشن بنائیں اور ان سب کی تحقیقات کرائیں. اب یہ کہہ رہے مراد سعید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. کیا مراد سعید صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت کی ہے؟ کیا مراد سعید کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ جائے اور ان جگہوں پہ وہ معاف کر لیں؟ پہلے ان کا نہیں ہوا تھا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب پہلے آ کے تحریک لبیک نکلی ہوئی تھی, ان کے پاس تو تلوار ہی ہیں. آج فضل الرحمان صاحب کا دیکھا ڈنڈا بردار فورس جا رہی ہے, اور انہوں نے کہا یہ ہمارا پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اگر آپ فورس رکھیں. پی ٹی آئی نے کوئی فورس نہیں رکھی, نہ یونیفارم میں, نہ ادروائز. پی ٹی آئی کی جلسوں میں تو فیملیز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ آپ گرفتار کرو تو ان کو کون میسیجز. اچھا, میں ذرا پاشا صاحب سے رسپانس لوں, لیکن اس سے پہلے انہیں لائٹر نوٹ یہ بتائیں, اس دن آپ کا فون کیوں نہیں چلا ہو؟ خان صاحب کہہ رہے, میں کہہ رہا تھا ویڈیو بناؤ. کیا چکر ہوتا آپ نے بنایا؟ اینگل تو بنایا ہے, ویڈیو ہے, ویڈیو موجود ہے. نہیں, ویڈیو نہیں بنی, ویڈیو نہیں بنی, تصویریں ہمارے پاس. کیوں آپ نہیں بنا سکے؟ وجہ کیا ہوئی اس وقت؟ میں کبھی بناتا نہیں ہے, بٹن نہیں ٹچ کیا, نہیں بنی تو, لیکن ویڈیو موجود. جی پاشا صاحب سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پوری پراپر تحقیقات کرنی پڑیں گی, ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ویڈیو 1980 کی تھی یا 2023 کی تھی, وہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے تھے. ہمارے ایک ویڈیو, ویسے معذرت کے ساتھ, ایک ویڈیو میں یاسمین صاحبہ, راشد صاحبہ دکھ رہی ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں جانا ہے. ایک ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نہیں جانا ہے, کچھ کرنا. جو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پرسنلی بھی اس کا, بڑا معترف ہوں مراد سعید کو. دیکھو امن کے لیے اس نے, دا ینگسٹ پارلیمنٹیرین, جتنی کوشش اس نے وہاں امن کے لیے کوشش کی, شاید اس کوئی اور ہو. یار اتنے عسکری انداز میں سپیچ کرتا ہے اور اتنا ایگریسو ہو کے سپیچ کرتا ہے, کہاں امن اور کہاں مراد سعید. میں تو حیران ہو رہا ہوں اس بات پہ. اور دوسری بات سر, بات یہ, میں کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف نہیں ہوں, ورکرز بڑے معصوم ہوتے ہیں. اور بٹ سر وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا ورکر نہیں ہیں ہمارے. وہ جو فوٹو آ رہے ہیں, نام آ رہے ہیں, وہ ان کے ورکرز ہی ہیں. وہ جو سپیچ کر رہے تھے, وہ جو جو ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بلا رہے ہیں کہ ہم نے یاسمین راشد
کا حکم ماننا ہے اور اس نے کال دیا ہے ادھر سارے پہنچیں اور یہ کریں وہ کریں. تو اب تو وہ انہیں ڈس اون کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں پکڑے ہیں. گئے. وہ اب انہیں ڈس اون کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں. اچھا ایک اور بات بڑی ہے, اگر وہ کسی پارٹی کی ورکر ہے, کسی پارٹی کی ورکر کا پاس بھی یہ امیونٹی نہیں ہے کہ میں, لیکن وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود. اب تو انہوں نے وہ شیئر نہیں کیا ہوا, یس ضرور ہوگی ان کے پاس, میں نہیں ڈینائی کرتا ان کے, ضرور ہوگی, پر یہ ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ پہ نہیں ہوتا. آپ اگر کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور کارروائی آپ وہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کا ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے ان کے خلاف. دیکھیں جہاں پہ ایئر فورس کا جہاز باہر چوک پہ کھڑا ہو گیا, یہ شاہین چوک ہو گیا میاں والی میں, اس کو آپ نے آگ لگا دی, غلط ہے, سرگودا میں لگا بالکل نہیں ہونا. مجھے بتائیں کہاں کہاں اسٹیبلشمنٹ نے بندے بھیجے, روکا بھی نہیں گیا پولیس, کہاں کہاں بندے جنہوں نے نہیں روکا وہ الگ بات ہے, کہ جنہوں نے جلایا یہ کوئی جسٹیفیکیشن تھوڑی ہے کہ کسی نے روکا نہیں تو آگ جلا دیں گے. اور ہر جگہ پہ باقاعدہ جو پیٹرول پاکستان کی انسٹالیشنز کو جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی ہے ہائیلی کنڈیمیبل. عادل صاحب میں یہ کہ جو آڈیوز کی بات ہو رہی ہے, آڈیوز بہت زیادہ آئی ہیں اور آتی, مطلب ایک سمندر آج کل آڈیو لیکس کا جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں اس سے کچھ پروو ہوتا ہے لیگلی اسپیکنگ, ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ جس کا بھی وائس سیمپل ہے اس کو خود ٹیسٹیفائی کرنا پڑے گا, تو اس سے کچھ ہم نکال سکیں گے. فرینزک ہو, جسٹس عظمت سعید کھوسا کی اس نے بھی کیا, فرینزک ہو جائے اس کے لیے انہوں نے وہ بنایا ہے, پتہ چل جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ ایگریشن جو میں آپ کو یہ کوئی ایسی, وہ کتنے مراحل سے گزر کے پھر ٹیسٹ. سیالکوٹ کا وقوع دیکھیں, موب آ جاتا ہے, انہوں نے لڑکوں مارا. مردان کا دیکھیں یونیورسٹی میں شال کو جو کل کیا ہے, سیالکوٹ کے پہلے وقوعے کو دیکھیں. تو اس ملک میں یہ ہے, اس کے ونس اینڈ فار آل ایسا سب کو مل کے کرنا چاہیے کہ ان لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ ہو کے کہے. لیکن سر مجھے بتائیں, آج اگر پی ڈی ایم نے ایک احتجاج کیا ہے, ایک احتجاج ہوا ہے آپ کی گرفتاری پر, جی اگر آپ کمپیریزن کریں گے, پیرلل ڈرا کریں گے, تو جب یہ کہیں گے, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن بھی ہے, میں اس کانٹیکس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیگل سوال نہیں ہے, وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے اتنا بڑا احتجاج کیا, اس کے باوجود کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا. اس کے برعکس آپ کی جو احتجاج کی کال تھی اس کے اندر ملک جلا ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو وہ پھر کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ کر کے چلے؟ عادل صاحب آج جو انہوں نے جلسہ کیا 4-5 ہزار بندے تھے, پی ٹی آئی کے آلموسٹ ہزاروں لوگ آتے اور سب سے بڑے اس ملک کے جلسے کیے ہیں, اور اس میں سارے فیملیز لوگ ہوتے. آپ دیکھیں بچے بوڑھے سب آئے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے کوئی گراؤ جلاؤ کیا ہے؟ کہیں بھی کیا ہے کسی بھی؟ تو 25 مئی پہ تو دیکھو, 25 مئی کو تو ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی, 25 مئی پہ تو تشدد ہم پہ ہوا ہے, اور آپ ان کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ ان کو کہیں کہ آپ نے کتنی شیلنگ کی ہے, اور دیکھیں وہ میٹر سب جوڈیس بیفور دا سپریم کورٹ وہ نہ کریں میٹر آیا. اگر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری اوپر تشدد ہوا تو خان صاحب نے فوراً کال کیا اور کہا میں کال آف کرتا ہوں. باقی جو بھی کوئی ہوا ہے, اب یہ بتائے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گراؤ جلاؤ کیا, میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو پبلک پراپرٹی تو کیا, اگر کسی نے گراؤ جلاؤ میں پرائیویٹ پراپرٹی بھی اگر چنگچی رکشہ بھی جلائے تو کارروائی ہونی چاہیے, فل فورس کے ساتھ ہونے چاہیے. سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کارروائی ہونی چاہیے, ہائی کورٹ کے 2 جج کے سامنے مختلف وقت انہوں نے بھی کہا کہ یعنی یہ میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جلاؤ گراؤ میں شامل تھے کہ they have to pay a price of it, اب انہیں قیمت ادا کرنی ہوگی. کوئی بھی امیونٹی آپ کو حاصل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ اوپنلی اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہتے ہیں کہ جلا دو, گھراؤ کر دو اور تباہ و بربادی کر دو, وہ سامنے نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جب آپ اپنی ہر تقریر میں کانسٹنٹلی ایک نیریٹو پینیٹریٹ کرتے کہ جی یہ وہ نام ہیں جو میرے قتل کی سازش میں ملوث ہے, آپ الزامات لگاتے ہیں, پھر ISPR کی پریس ریلیز آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ قانونی راستے اختیار کریں. تو اگر اس وقت قانونی راستے اختیار کر لیا ہوتا اور وہ ثبوت دے دیے ہوتے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گرفتاری کے بعد یہ سارا احتجاج اتنا پرتشدد ہوتا؟ کیونکہ ٹارگٹ ان جگہوں کو بنایا گیا جن کے بارے میں خان صاحب خود الزامات لگاتے تھے. دیکھیں جو بھی ہے خان صاحب کے اگر الزامات ہیں, اگر وہ صحیح ثابت ہوتے, غلط ثابت ہوتے, انہوں نے اس کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی کہ آپ کمیشن بنائیں, میں اس کے پاس جاتا ہوں, اور وہ پہلے دن سے آج کہہ رہے ہیں کہ میں جن لوگوں کو نامینیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو ان کا تو نام تک آپ نے FIR میں نہیں ڈالا. وہ تو ان کے اپنے پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ٹیکنیکلی FIR درج, ابھی میں یہ کرتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ نکال کر کہ ابھی دیکھ لے بےنظیر شہید صاحبہ کی دیکھے, کیا اس نے پرویز الہی صاحب کا نام نہیں لیا تھا؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ الٹیمیٹلی جی بالکل, میں ایک سوال ذرا, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ میں ریز کر دوں, بالکل سوال لیتے ہیں. آج کورٹ کے موڈ سے بھی لگا کہ الٹیمیٹلی کورٹ بھی ڈائیلاگ کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتی ہے, باوجود اس کے کہ وہ کوئی سخت ڈیسیجن کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ابھی نظر ثانی ان کے سامنے, لیکن اینڈ انہوں نے بھی یہی کیا کہ بات کریں, دونوں پارٹیز میچور ہے سارا. آج ISPR کا جو پریسر آیا ہے اس کے اندر بھی یہ حوالہ دیا گیا ہے
کہ سیاسی پارٹیاں مل کر اتفاق رائے سے جو ہے وہ اپنا مسئلہ حل کریں اور اس میں جو ہے وہ فوج اپنا کردار ادا کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ کرنا تو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے, آپ کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. سو لیڈرشپ اگر میں آپ سے پوچھوں, آج میں ابھی بیرسٹر صاحب سے, بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا چونکہ اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو ہونا تو ڈائلاگ چاہیے لیکن ڈائلاگ کا ماحول نہیں ہے, مجھے لگتا بھی نہیں ہوگا. اور پاشا صاحب جو دونوں سے میرا یہ سوال ہے, قانونی جنگ بھی ہم نے دیکھ لیا ایک جگہ پہ جا کے رک گئی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہی, اور جو سڑکوں پہ ہونا تھا وہ بھی ہو گیا ہے, اس سے آگے برداشت نہیں کیا جائے گا. سو پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی اپنے لیڈر سے تو کلوز ہیں, بتائیں کہ کیا آپ لوگ مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو کہ بیٹھ جانا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ؟ بالکل بیٹھ ہونا جانا چاہیے, اور انہوں نے تو انکار تو نہیں کیا کہ ہم نہیں بیٹھتے, لیکن کس سے ڈائلاگ کرے. تبھی تو سپریم کورٹ نے آج آبزرو کیا کہ جو ڈائلاگ کرنے والے تھے آپ نے ان کو بیہائنڈ دا اسکرین کر لیا, آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا. ایم پی یو کی کیا ہے, ایم پی یو کے آپ دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا تھا, ابھی تو ایک پتھر بھی کسی نے نہیں پھینکا تھا اور آرٹیکل 245 انووک ہو گیا. وہ آرٹیکل 245 آپ اس وقت انووک کرتے ہیں جب حالات اتنے خراب ہو جائیں, جب آپ خود کہیں کہ ابھی سول لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کنٹرول میں نہیں رہتی ابھی, تو اس کے کیا انٹینشن ہے؟ اگر ان کی انٹینشن بہتر ہے کہ اسد عمر صاحب باہر ہو, شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہو, اسد کیسر صاحب باہر ہو. سر لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا کہ یہ گارنٹی یہ بھی تو چاہیے نا کہ ضد نہ رہے. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا کانسٹلی کے کہہ رہے ہیں سچویشن روم سے میں اجازت دیجیے. ہمارے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ, بیرسٹر گوہر صاحب, حسن رضا پاشا صاحب, عادل بھائی, ڈاکٹر ماریہ, آپ کو بہت بہت شکریہ. مجھے اور انم کو اجازت دیجیے. اللہ نے